अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खुर्शीद ज़मान अब्बासी। आप देख रहे हैं ज़मान टीवी यूएसए। ज़मान टीवी यूएसए का आज का स्पेशल टॉपिक लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मेरे आज के प्रोग्राम का मौजू है आज़ाद कश्मीर वोटर ठगी मुहिम, मरियम नवाज़ और बिलावल के वालिदैन की सियासी तरबियत, आज़ाद कश्मीर की आवाम। पीटीआई की सरकारी मुदाखलत, खुलेआम पैसों की तकसीम, इलेक्शन मुहिम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। नाज़रीन किराम, जैसा कि मैंने आपको अर्ज़ किया था पहले भी कई प्रोग्राम्स में कि आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम को मैं एक तसलसल के साथ फॉलो कर रहा हूँ और इसको इस नुक्ता नज़र से मैं देख रहा हूँ कि ये इंतखाबी मुहिम किस कदर मुनफरद है माजी की इंतखाबी मुहिम से। तो अगर मैं माजी में जाके आपको बताऊं 1985 से लेकर आज तक, तो ये इंतखाबी मुहिम बिल्कुल उसी तरह की है। थोड़ा बहुत इसमें रद्द-बदल है, मगर जो बुनियादी झूठ है आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी सियासत में, उसका तसलसल बिल्कुल उसी तरह कायम व दायम है। हाँ, सिर्फ ये हुआ कि चेहरे बदलते रहे आज तक और नए आने वाले चेहरों ने भी झूठ का दामन आज से नहीं छोड़ा। तो आज के जो प्रोग्राम में मैंने क्लिप रखे हुए हैं, वो मैंने रखे हुए हैं आज़ाद कश्मीर के स्पीकर शाह गुलाम कादर साहब के हल्के में एक इंतखाबी जलसा हुआ बहुत बड़ा, जिसमें मरियम नवाज साहिबा ने शिरकत की। और फिर उसके बाद मेरे पास मरियम नवाज साहिबा का क्लिप है, और फिर मेरे पास बिलावल भुट्टो साहब का क्लिप है, और एक क्लिप मैंने इमरान खान साहब का भी आपके साथ शेयर करना है, और फिर एक क्लिप अली अमीन गंदापुर, मैं उनको गंडापुर नहीं कहता, मैं उनको गंदापुर कहता हूँ, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। मैं आपकी खिदमत में क्लिप आपको मैं दिखाता हूँ शाह गुलाम कादर साहब का, और फिर इससे आगे हम बात करते जाएंगे। आप ये सुनिएगा, फिर उसके ऊपर मेरा तबसरा हाज़िर खिदमत होगा। आपने देखा कि हमने अपने जिले फंड से वो काम शुरू किया, ताओबट तक हमारे रोड का काम जारी है। मैं आप सबको आखिरी बात ये कह के इजाजत लेता हूँ, आज आपकी बहन, आपकी बेटी यहाँ पे तशरीफ लाई है, इसके इज्जत का ख्याल करना, इसका लाज रखना, इसलिए कि जब बहन दरवाजे पे आ जाए, जब बहन बेटी दरवाजे पे आ जाए, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं होती, कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए मुझे आपको कुछ साथियों को पता है, मुझे बहुत कहा गया। एक मिनट होल्ड करना। यूथ विंग बड़े सुकून से, ओ भाई भाई भाई, यूथ विंग जब मैं इशारा करूं तो नारा लगाना। बड़े काम की बातें मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी करने आई है, उसको गौर से सुनना और पल्ले बन के कार जो लो। मियां जदों आएगा, और जालमो और दोस्ती थी आई है तो लाग पता गया है, जदों बाबा आएगा तो क्या आएगा। मियां जदों जी नाज़रीन, ये आपने क्लिप मुलाहिजा किया, ये क्लिप शाह गुलाम कादर साहब का था, और स्टेज के ऊपर आपने सफ्तर अवान को भी देखा, और सफ्तर अवान के अल्फाज भी आपने सुन लिए कि उन्होंने क्या कहा। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहली बात जो शाह गुलाम कादर साहब ने की, जो भीख मांगी इन्होंने मरियम नवाज का चेहरा दिखा के वोटरों को, तो उसमें इन्होंने गैरत दिलाने की कोशिश की वोटर को कि माँ बहन, आपको पता है कि हम पहाड़ी लोग हैं, और हमारे पहाड़ी कल्चर में अगर आप इस पहाड़ी कल्चर को पंजाब से कंपेयर करेंगे
تو آپ کو بہت بڑا فرق دکھائی دے گا، کیونکہ ہمارے پہاڑی کلچر میں یہ چیز موجود ہے کہ ہم ماؤں بہنوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور در پہ آئی ماں بہن کو واقعتاً یہ ہماری ماضی کی تاریخ رہی ہے کہ اس کو کسی نے خالیات نہیں جانے دیا، اور اسی چیز کو بنیاد بنا کے شاہ غلام قادر صاحب نے بھیک مانگی ہے ووٹ کی اپنے حلقے کے عوام سے۔ اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ موصوف سپیکر ہیں آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے، اس سے کافی 30 سالوں سے یہ آزاد کشمیر کی سیاست میں ہیں، اور انہوں نے مسلم کانفرنس سے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ یہ کونسلر ہوا کرتے تھے پنڈی میں، کہاں کونسلر اور کہاں آزاد کشمیر میں سپیکر کا منصب۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ سیاست کے اندر کس طرح لوگ جو ہیں وہ پہلو طئی کرتے ہیں، پہلو بدلتے ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ماں بہن یہاں آئی ہے اور اس کا ہسبینڈ کیا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ مریم نواز بڑی یہ باتیں کرے گی، کوئی پلے بن کا جلو۔ اچھا، یعنی کچھ اپنے ساتھ پلے باندھ کے جانے والی بات انہوں نے کہی، اور پہاڑی زبان میں انہوں نے لوگوں کو مخاطب کیا۔ اللہ کی قدرت ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جب کسی بندے کی اوقات آپ نے دیکھنی ہو تو اس تقریب کے اندر اگر آپ اس تقریب کی پوری ویڈیو دیکھیں تو صفدر روان نے اسٹیج سیکرٹری کو پیچھے چھوڑ کے ہر بار اسٹیج پہ یعنی اسٹیج سیکرٹری کو اس نے دھکا مار کے خود بولنے کی کوشش کی، اور وہ بھی کبھی پہاڑی میں اور کبھی اردو میں۔ یعنی یہ ووٹروں کو بے وقوف بنانے کا بہترین طریقہ ہے کہ ہم آپ کی زبان بولتے ہیں۔ اور یہ بیچارہ صفدر جو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے سر چھپاتا پھرتا ہے، اور اسی طرح مریم کا بھی اگر سیاسی کیریئر پاکستان کے اندر دیکھیں تو 2012 میں یہ آئی تھیں سیاست میں، اور پھر 2013 میں ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ یوتھ ونگ پی ایم یوتھ پروگرام کا چیئر پرسن مقرر کیا گیا، جو بعد میں عدالتی چیلنج کے باعث ان کو چھوڑنا پڑا، مستعفی ہو گئی۔ اسی طرح ان کا تعلیمی کیریئر اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی ان کے ساتھ یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں، آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے مریم سے، اور نہ ہی مریم کے والد سے، اور نہ ہی صفدر سے۔ میں ان کی حرکات و سکنات آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ایک ایسے بھی والدین ہوتے ہیں جو اولاد کی تربیت کرتے ہوئے 2 چیزیں ان کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، اور ایک ایسے ماں باپ بھی ہوتے ہیں جو سیاسی مطلب حکمت عملی سے چلتے ہیں، اور اسی حکمت عملی کے تابع وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں۔ جس طرح آصف علی زرداری صاحب نے بلاول بھٹو کو جھوٹ بولنے کے لیے آگے کر دیا، اسی طرح نواز شریف صاحب نے مریم صاحبہ کو آگے کر دیا۔ اور یہ دونوں ہی ان کا سیاسی کیریئر آپ کے سامنے ہے، انہوں نے کیا خدمت کی ہے ریاست پاکستان کے اندر وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ مگر میں حیران ہوتا ہوں کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے کہنے پہ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ جو ان کی تعریفیں کرتی ہے، اور یہ بھی ہنستے ہوں گے اپنی جگہ کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں جو ہمارے جھوٹ پہ بھی تالیاں بجاتے ہیں اور ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ووٹر کو بے وقوف بنانے کا بہترین طریقہ جو شاہ صاحب نے بتلایا اپنے اس نیلم ویلی کے لوگوں کو کہ ماں بہن کو آ جائے در پہ تو اس کو خالی نہیں جانے دیا جاتا۔ اچھا، یہ ماں بہن آپ کو پتہ ہے آپ کو الیکشنوں پہ ہی ملتی ہیں، اس کے علاوہ یہ ماں بہن کبھی آپ کے پاس نہیں آئیں گی۔ اور آپ کو آزاد کشمیر کے ان اوباش وزیروں کا بھی پتہ ہے کہ جب یہ وزیر بن جاتے ہیں تو پھر آپ جب ان کے دفتر میں جاتے ہیں پہلے تو یہ یہاں ہوتے نہیں، یہ زیادہ ٹائم ان کا کشمیر اور اسلام آباد میں گزرتا ہے،
اور اگر بدقسمتی سے یہاں آزاد کشمیر کے دارالحکومت میں یہ موجود ہوں تو بھی ان کے آگے اتنا پروٹوکول ہوتا ہے کہ ہر غریب آدمی، عام آدمی اپنی عرضی لے کے ان کو پیش نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی جھوٹے ہیں جو آج کل آپ کی منتیں کر رہے ہیں ماؤں بہنوں کا واسطہ دے کے، اور کبھی کس طریقے سے کبھی کس طریقے سے۔ اور ہمارے جو آزاد کشمیر کے عوام ہیں ان کو بھی تھوڑی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا کہ ان جھوٹوں کے پیچھے آپ جو نعرے لگا کے اپنا گلا خشک کر دیتے ہیں، اس نعرے کے اندر جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ نعرے ہم اس وقت سے سن رہے ہیں جس وقت سے یہاں پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اپنے نوکروں کو مقرر کیا کہ آپ ہماری جماعتیں چلائیں آزاد کشمیر میں۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو میں نے صفدر صاحب کی اوقات بتا دی، اور اللہ کی قدرت ہے کہ صفدر بھی آزاد کشمیر کے لوگوں کو آ کے بیوقوف بناتا ہے اور کہتا ہے کہ میاں صاحب کی بیٹی آئی ہے تو اس کی وہ بڑی اہم بات کرے گی۔ کیا اہم بات کر سکتی ہے مریم؟ صفدر صاحب، آپ یا مریم، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ اور مریم دونوں سیاست کو ابھی آپ دونوں نے نہیں سیکھ سکا، اور یہ نواز شریف اور شہباز شریف کی بیساکھیوں کے سہارے آپ لوگ چل رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے جب ان کے ہاتھ سے یہ نکل جائے گی، کیونکہ ہر بندے نے ازدی شعور نے اس دنیا کو مطلب دنیا فانی سے کوچ کرنا ہے، تو اس کے بعد آپ کی اس مسلم لیگ کا کیا ہوگا؟ اور پھر اس وقت اگر آپ کی سیاسی تربیت صحیح نہیں ہوگی تو پھر آپ دھکے ہی کھائیں گے۔ مگر آزاد کشمیر میں یہ ایک بڑی اہم چیز ہے ناظرین کہ پاکستان کے ان لگڑ بگڑ سیاستدانوں کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، بڑے ان کے نعرے لگائے جاتے ہیں، ان کی خدمتیں کی جاتی ہیں۔ اچھا، وہ اس طرح کے لوگوں کی جب آپ خدمت کریں گے تو یہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں پھر۔ تو اب ہم اگلے کلپ پہ جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ شاہ غلام قادر صاحب نے مریم کا چہرہ لوگوں کے سامنے رکھ کے بھیک مانگی ہے ووٹ کی، جو کہ سیاسی اخلاقیات کے مطابق غلط ہے۔ اور ویسے بھی جو آزاد کشمیر کی سیاست کا معیار ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو انہوں نے غیرت دلائی آزاد کشمیر کے ووٹروں کو کہ جی آپ کی ماں بہن آئی ہے تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور میں آپ کو آگے بتاتا ہوں جس کے بارے میں صفدر صاحب نے کہا کہ جی مریم نواز صاحبہ بڑی اہم بات کریں گی، وہ اہم بات بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ سن کے آپ کے کان بھی تھک گئے ہوں گے، بلکہ آپ کو حفظ ہو گئی ہوں گی مریم نواز صاحبہ کی وہ باتیں۔ اب غیرت سے بات چلی ہے تو میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا ایک کلپ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں بھی وہ غیرت کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ غیرت اگر آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کو آ جائے تو یہ بھی اپنی شان اپنی آن جو ہے بنا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں، بجائے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی غلامی کرنے کے۔ مگر ان سے یہ ہوگا نہیں کبھی۔ تو چونکہ صفدر شاہ غلام قادر صاحب نے اور صفدر صاحب نے جو کچھ کہا اس سے یہ کلپ بڑا ملتا جلتا ہے، آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی میں نے کیا کہا۔ دیکھیے، جو لا الہ الا اللہ ہے نا، وہ انسان میں غیرت دیتا ہے، اور غیرت کے بغیر نہ کوئی انسان بڑے کام کرتا ہے، نہ آج تک قومی غیرت کے بغیر کوئی ملک اٹھا ہے۔ جی ناظرین، وہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ غیرت دیتا ہے اور آج تک قومی غیرت کے بغیر کوئی بھی ملک نہیں اٹھا۔ اب ان کی لا الہ کی جو انہوں نے فضیلت بیان کی اس کو آپ دیکھ لیں، سمجھ لیں، اور پھر قومی غیرت کی جو انہوں نے بات کی، وہ قومی غیرت بھی آپ نے پاکستان کے سیاستدانوں میں دیکھی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح کی
قومی غیرت کی ضرورت ہے آزاد کشمیر کے اندر، تو مگر یہ ہوگا نہیں، اس لیے نہیں ہوگا کہ آزاد کشمیر کے جو سیاستدان ہیں اگر ان میں قومی غیرت ہوتی تو وہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے کارندے نہ ہوتے اور جھوٹے نعرے اور آپ کے ساتھ جھوٹے وعدے نہ کرتے۔ اچھا ناظرین، اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کیا، جو صفدر صاحب ان کی تعریفیں کر رہے، بڑی اہم بات کریں گی، تو یہ ذرا سن لیں آپ، پھر اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں۔ انسان کے اپنی ہاتھ میں اپنی قسمت دینا چاہتے ہو، جو ٹرمپ کے بغل میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ ٹرمپ ثالثی کرے گا اور جب ثالثی کے بعد پاکستان واپس آتا ہے تو کہتا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں۔ وہ تو بعد میں پاکستان اور اے جے کے اور مقبوضہ کشمیر کی عوام کو پتا چلا کہ وہ ورلڈ کپ یہ تھا کہ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک کر آ گیا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کسی کشمیر فروش کے حوالے آزاد کشمیر کی قسمت کو تو کرو گے؟ جی ناظرین، یہ سن لیا آپ نے، یہ صفدر صاحب نے بھی سن لیا ہے، یہ سن کے کان تھک گئے ہیں، سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اور وہی پرانی چیزیں ریپیٹ کی جا رہی ہیں کہ اس نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کیا۔ تو مریم آپ اس وقت بہت چھوٹی تھی جب راجیو گاندھی صاحب آئے تھے، تو اسلام آباد سے کشمیر ہاؤس کے جو بورڈ تھے وہ آپ کے والد گرامی نے تروا دیے تھے، اور اس کے علاوہ بھی شادیوں میں دعوتیں آپ کی طرف سے دی گئیں انڈین قیادت کو، اور اب آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کشمیر کا سودا ہو گیا، اور آپ کو میں نے سنا آپ یہ بھی فرما رہی ہیں کہ یہ نریندر مودی اور عمران خان کی گٹھ جوڑ ہے، تو پھر آپ کہتی ہیں کہ میں بہادر باپ کی بہادر بیٹی ہوں۔ تو آپ کے والد گرامی کی بہادری کا پتہ چل گیا تھا مشرف کے دور میں جب انہوں نے جلا وطنی کو قبول کر لیا تھا، اور پھر اب کی بار بھی ان کی بہادری کا پتہ چل گیا، اور وہ کب آئیں گے واپس، پہلے آپ لوگوں کو یہ بتائیں، اس چیز کی گارنٹی دیں کہ وہ واپس آ کے پاکستان کی آزاد کشمیر کی اور تحریک آزادی کشمیر کی خدمت کریں گے، کب کریں گے؟ آپ کو تو یہ بتانا چاہیے تھا۔ یہ مجھے آپ کا جو پولیٹیکل ویژن ہے وہ ایک ہی جگہ پھنسا ہوا لگتا ہے، جیسے کسی کو 4 لفظ سکھا دیے جاتے ہیں تو وہ بار بار وہی ریپیٹ کرتا ہے۔ دوسرا محترمہ، آپ نے آزاد کشمیر کی سرزمین پہ کھڑا ہو کے کہا کہ میری ماں کشمیری، میرا باپ کشمیری، میرا دادا کشمیری، میں کشمیری۔ ان باتوں سے آزاد کشمیر کو یا تحریک آزادی کشمیر کو کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کشمیری ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ نے کیا کیا ہے کشمیر کے لیے وہ آزاد کشمیر کے عوام کو بتائیں، اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ کہ جب آپ کا تعلیمی کیریئر پھنس رہا تھا، مشکل میں آ گئی تھی آپ، تو آپ کے والد گرامی نے آپ کو کشمیری مہاجر بنانے کے لیے کوشش کی تھی کہ آزاد کشمیر سے کہیں آپ کو اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے وہ جاری کروایا جا سکے تاکہ مہاجرین کے کوٹے سے آپ تعلیم بھی حاصل کر سکیں۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا یہ کس دور کی بات ہے، وہ دور بھی آپ کو پتہ ہے، اور اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو میاں صاحب سے پوچھ لینا کہ انہوں نے آزاد کشمیر کے کس وزیر اعظم کو کہا تھا کہ مریم نواز کو مہاجرین کی کیٹیگری میں ڈال کے تو ان کو آزاد کشمیر کا پشتی باشندہ ریاست درجہ اول کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے تاکہ یہ داخلے میں آسانی ہو جائے ان کی۔ تو وہ نہیں ہو سکا تھا، اس لیے کہ جس بندے نے وہ جاری کرنا تھا تو اس نے جا کے
एक्सप्लेनेशन करके तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को बताया कि जी ये तो हो नहीं सकता, अगर हो जाएगा तो कल आपकी सियासी ज़िंदगी के ऊपर एक दाग लग जाएगा। तो फिर आपको पता है मरियम नवाज साहिबा वो नहीं हो पाया था। तो चलें, ये कश्मीरियत की, मैंने आपकी कश्मीरियत की थोड़ी सी तारीफ की ताकि लोगों को पता चल सके। अच्छा नाजरीन, इसके बाद हम आते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ। मतलब बिलावल जरदारी साहब ने आज़ाद कश्मीर की सरजमीन पे तूफान किस्म का झूठ बोला, और आप देख लें ये इन लोगों के वालिदैन ने इनकी सियासी तरबियत की है कि सुबह उठते ही घर से निकलते ही झूठ बोलना शुरू करें। और ये जिस झूठ के ऊपर ये कौम चल निकली है, और ये दोनों मरियम और बिलावल चल निकले हैं, तो इनकी आगे की सियासत का बस यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि इन्होंने पाकिस्तान की क्या खिदमत करनी है, कश्मीर की क्या खिदमत करनी है, या कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बिलावल जरदारी का दिखाता हूँ वो क्लिप कि उन्होंने कहा क्या। इसको गौर से सुनना है आपने। हुक्म के मुताबिक चलेंगे, हम किसी के डिक्टेशन पे नहीं चलेंगे। हम समझते हैं कि आप हुक्म करें, आपका हुक्म क्या होगा? आप हुक्म करें कि कल अमन हो तो हम अमन करवाएंगे। आप हुक्म करें कि कल जंग करो, हम सब तैयार हैं, जंग करने के लिए भी तैयार हैं। हम कश्मीरी अवाम के डिक्टेशन को मानेंगे, किसी और का डिक्टेशन को नहीं मानेंगे। हम वो वजीर आजम नहीं चाहते हैं जो कहे कि अल्लाह करे कि मोदी जीत जाए ताकि कश्मीर का मसला हल हो। हम उम्मीद रखते हैं कि इस बयान का जवाब आप 25 जुलाई को देंगे। ये नाज़रीन, ये आपने सुन लिया बिलावल भुट्टो, मैं भुट्टो कह जाता हूँ, बिलावल जरदारी साहब ने कहा जी कि हम कश्मीरियों की डिक्टेशन लेंगे, आप कहें तो हम जंग करने को तैयार हैं, आप कहें तो हम अमन कर दें। इसमें से कहीं आपको सच दिखाई देता है? अपने दिल पे हाथ रख के खुदा लम यज़ल को हाजिर और नाज़र जान के आप खुद फैसला कर लें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब किस पोजीशन में अमन कर सकते हैं, और किस इनकी पोजीशन है क्या ये कि उस पोजीशन के पेश नज़र ये जंग करेंगे? तो इतना बड़ा ब्लंडर, इतना बड़ा झूठ 32 साला नौजवान बोल रहा है, जिसने कल को पाकिस्तान की सियासत में आगे जाना है और रियासत पाकिस्तान के लिए खिदमत करनी है। आज़ाद कश्मीर के भाइयों, ये पाकिस्तान के सियासतदान जो अपने घर के लिए कुछ नहीं है, तो ये आपके लिए या कश्मीर की आज़ादी के लिए क्या कुछ करेंगे, ये आप खुद अपने अल्लाह से पूछ लें, और अपने दिल पे हाथ रख के दयानतदारी से जब आप सोचेंगे तो आपको जवाब यही मिलेगा कि जो बंदा अपने घर के लिए कुछ नहीं है तो वो बाकियों लिए क्या होगा। तो बहरहाल मुबारक देता हूँ मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, आसिफ अली जरदारी साहब को, कि उन्होंने ठीक उम्र में अपने बच्चों को झूठ की तरबियत दी, और अब ये इंशाअल्लाह मरते दम तक इस पे कायम रहेंगे। क्योंकि जो झूठ जब आपकी रगों में रच बस जाए तो फिर आप उसी को एंजॉय करते रहते हैं सारी ज़िंदगी। मगर एक वक्त आएगा जिस वक्त वो अल्लाह की ज़ात कहती है कुरान के अंदर कि ना कोई छोटे से छोटे नेकी और ना कोई छोटे से छोटा गुनाह जो है वो लिखने से नहीं रहता, क्योंकि करामा कातबीन जो हमारे कंधों बैठे होते हैं इनकी ड्यूटी यही है। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी बिलावल जरदारी साहब, आपसे गुजारिश ये है कि आप कश्मीर की जंग ना करें। पहले आप अपनी वालदा मोहतरमा के कातिल की खातर जंग करके हमें सामने ला के दिखा दें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कातिल है कौन। तो अगर आप ये काम कर देंगे तो कश्मीरी आपसे राज़ी हो जाएंगे। कश्मीर की जंग वो खुद लड़ लेंगे, आप वहाँ तकलीफ ना करें। आप यहाँ तकलीफ करें
کہ اس کا پتہ لگائیں ذرا، تو اس کے اوپر آپ جب پتہ لگا دیں گے تو ہم آپ کی لیڈرشپ کی کوالٹی کو، ہم آپ کے جھوٹ کو بھی سچ سمجھنا شروع کر دیں گے، مگر آپ نے اب یہ ہمت کرنی ہے اور آپ نے اس کا پتہ لگانا ہے۔ اس کے بعد بلاول صاحب، آپ کا جو لاڑکانہ ہے، لاڑکانہ کی جو حالت ہے سڑکوں کی، وہاں پہ جو غریبوں کے ساتھ آپ سلوک کرتے ہیں یا ہوتا رہا ہے، ان کا تو دم گھٹتا ہے۔ سڑکوں کی حالت بھی میں نے آپ کی وہاں دیکھی ہے، اور آپ کی جو سیاسی خدمات ہیں وہاں وہ بھی دیکھی ہیں، تو اس لیے آپ سب کو چھوڑ دیں، چھوڑ کے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے قاتلوں کا پتہ دیں ہمیں، اور اس پہ آپ کے ساتھ کشمیری خوش ہو جائیں گے۔ باقی آپ نہ جنگ کر سکتے ہیں نہ امن کر سکتے ہیں، ابھی آپ اس مقام پہ نہیں ہیں، اور ویسے آپ نے بڑا زبردست جھوٹ بولا اور پھر لوگوں سے داد بھی لی، تو یہ باتیں آپ کی کوئی عقل مند بھی سن رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ سے بھی گزارش ہے اور مریم سے بھی گزارش ہے کہ آپ کے یہ جو لطیفے اور جھوٹ اور فراڈ آپ کرتے ہیں، اس کو سب لوگ سن رہے ہوتے ہیں، اور ان میں بڑے بڑے دانا لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے ان جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے ہیں۔ اور ناظرین، اب آتے ہیں پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے آزاد کشمیر میں آج کل، وہ بھی لگے ہوئے ہیں کام پر۔ ان میں ایک زلفوں والی سرکار ہیں جن کو گندا پور کہتے ہیں، جو شراب کو شہد کہتے ہیں، تو وہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ڈوڈیال کے اندر سر عام پیسے تقسیم کیے، آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن میں کوئی چٹھی بھی لکھی عمران خان کو بھی، انہیں بھی، مگر ان بیچاروں کی چٹھیاں، ان کے قانون، ان کے قاعدے، الیکشن کمیشن کا ضابطۂ اخلاق، یہ سب صرف تحریری صورت میں ہے۔ عملی طور پہ پاکستان کے سیاستدان نہ آزاد کشمیر کے کسی آئین کو مانتے ہیں نہ قانون کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ علاقہ جو ہے یہ ہمارے تابع علاقہ ہے، ہم یہاں رات کو جائیں دن کو جائیں، کسی کی کوئی ہمت ہے جو انہیں روک سکے؟ تو یہ آپ دیکھ لیں اس گندا پور نے کیسے گند ڈالا ہوا ہے، اس کو دیکھیں ناظرین، پھر اس تھوڑی بات کرتے ہیں۔ موڑا پڑا ہوا ہے، تو میں یہ آپ کو طرف سے دے رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اسے اپنا فی الحال اتنا گزارا کر لیں، اور 4-5 جگہوں پہ جو بہت زیادہ خراب ہے اس کو آپ اتنا تھوڑا بہت ٹھیک کر لیں یہ ناظرین، یہ آپ نے دیکھا پیسوں کی ایکسچینج ہوتے ہوئے، اور اس کے بعد لوگوں کے نعرے بھی آپ نے دیکھ لیے۔ تو ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے کہ ان چیزوں کو جذبات سے نہ لیا کریں۔ آپ کی کوئی حیثیت ہے، آپ بھی کسی خطے کے شہری ہیں، آپ کی بھی کوئی عزت نفس ہے جس کا خیال رکھنا چاہیے ہر بندے کو جو آپ کی دھرتی کے اوپر آتا ہے۔ مجھے بھی لوگ کہتے ہیں جی آپ کو کیا تکلیف ہے، امریکہ میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، یہاں آ کے تبدیلیاں لائیں۔ ابے بھائی، اچھائی کی بات آپ کسی جگہ بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، اس کے لیے اب اس گراؤنڈ پہ آ کے میں کیا تبدیلی لاؤں جہاں ساری قوم غلط بات کو انڈوز کر کے نعرہ لگائے؟ تو وہاں تو میری بات کو لوگ سچ نہیں سمجھیں گے، کیونکہ جب جھوٹ نوجوان نسل کو گٹی کی صورت میں پلا دیا جاتا ہے نا، تو شربت میں گھول کے پلا دیا جاتا ہے، تو پھر اس کو خون سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جھوٹ اب خون میں شامل ہو چکا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، آپ دیکھ لیں۔ اور وفاقی وزراء جو ہیں وہ لوگوں سے اعلانات کر رہے ہیں، اور میں نے گندا پور کے پیج کے اوپر جا کے دیکھا، جو سوشل میڈیا کا آفیشیل پیج ہے، اس کے اوپر اس نے لکھا ہوا ہے کہ جی یہ میں نے انسانی ہمدردی کے تحت دیا۔ ابے بھائی، کدھر آپ کی انسانی ہمدردی؟ اور انسانی ہمدردی کا آپ کو کیا پتہ ہے گندا پور صاحب؟ آپ کا کام ہے گند ڈالنی، آپ ڈال رہے ہیں۔
اور آزاد کشمیر کی لیڈرشپ جو آپ کے ماننے والے ہیں وہ آپ کے مریض ہیں، وہ تو آپ کی ہر بات کو انڈورس کرتے ہیں. تو یہ کچھ تازہ ترین صورتحال جو میں نے جمع کر کے رکھی تھی ناظرین آپ سے شیئر کر دی. تو گزارش یہ ہوگی کہ مسلم لیگ نون کے ماننے والوں سے، پیپل پارٹی کے ماننے والوں سے اور پی ٹی آئی کے ماننے والوں سے کہ آپ نے حق اور باطل کی اس مارکہ آرائی میں حق کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے پوری دیانتداری کے ساتھ. تو میں اس لیے یہ رونا رو رہا ہوں کہ میں یہ جھوٹ پچھلے لمبے عرصے سے سن رہا ہوں، اور میں نے کئی بار آپ کو ریاست کی حقیقت بھی بتائی کہ اس اسمبلی کی اہمیت ہے کیا، قانون کیا ہے، آئین کیا ہے، کس کے تابع کیا ہونا چاہیے، یہ سب کچھ جو ہے یہ اس کے مغائر چل رہا ہے. اور آزاد کشمیر کا جو چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم کہلاتا ہے، وہ کوئی بھی آئے، اگر کوئی بھی جو آئے گا تو وہ لاچار، مجبور اور بے کس ہوگا، کیونکہ آزاد کشمیر کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ جس عبوری ایکٹ کے تابع حلف اٹھاتا ہے، اس عبوری ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کن کن معاملات کے اوپر آپ قانون سازی کر سکتے ہیں. تو جب آپ کو بنیادی یکساں حقوق کی قانون سازی کا حق نہیں ہے تو پھر آپ چیف ایگزیکٹو کس بات کے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ پاکستان سے کنٹرول ہوتی ہے اور وہ وہاں سے ہی ہوتی رہے گی. اپنا فاروق حیدر ہو، سردار عتیق صاحب ہوں، بیرسٹر سلطان ہو، یا اور کوئی راجہ مہاراجہ ہو، تنویر چغتائی ہو، کوئی ہو، مگر ہوگا وہ بے کس اور لاچار. آئینی سٹیٹس کے حوالے سے وہ کچھ نہیں کرے گا. تو کرنا یہ چاہیے تھا آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کو کہ انہیں اپنا ایک باعزت مقام بنانا چاہیے تھا پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر کے کہ یہ ہمیں یہ اختیار میں باختیار کیا جائے. اور انتخابی مہم میں جو پوزیشن میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ سرکاری وسائل استعمال ہو گئے پاکستان کے، اور یہ سب فراڈ آپ کے ساتھ ہوتا رہا ہے، آئندہ بھی ہوتا رہے گا. اس کے بعد بھی جو اسمبلی بنے گی وہ بھی جھوٹوں کا ایک مجموعہ ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. 25 کی شام کے بعد آپ کی اور ان کی دوستی ختم ہو جائے گی، پھر آپ ان کو ڈھونڈیں گے، یہ آپ کو ملیں گے نہیں. اور یہ فراڈ اور چکر کا سلسلہ آج سے نہیں، یہ پچھلے لمبے عرصے سے چل رہا ہے. تو ناظرین مجھے اجازت دیجیے گا، اگلے پروگرام تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.